अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड। मैं हूं आदिल अब्बासी। अमरीकी इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ, नताइज आ रहे हैं। नताइज ज़ाहिर है जो भी हों, लेकिन जो दिलचस्प सूरत हाल वहाँ दिखाई दे रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपने रिवायती अंदाज में, अमरीकी सदर जो है वो अपनी जीत का ऐलान भी करते कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ। कहीं कहते हैं अगर हार गए तो हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कहीं पर वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं मुझे हराने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो इल्जामात वो इस तरह लगा रहे हैं। तो जो वहां की स्टैब्लिशमेंट है उसको डोनाल्ड ट्रंप ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर मैं हार गया तो मैं हार नहीं मानूंगा। तो कुछ वो जो आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर भी ये डिस्कशन रही कि शायद पाकिस्तानी सियासत का असर जो है वो अमरीकी सियासत में दिखाई दे रहा है कि अगर हम हार गए तो नहीं मानेंगे, अगर जीत गए तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। तो जरा अमरीकी इंतखाबात पर भी बात होगी। दूसरा मामला है कोरोना दोबारा फैल रहा है, दूसरी लहर है, कितनी एहतियात करने की जरूरत है, हम एहतियात कितनी कर रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों कितना संजीदा है सारे मसले के ऊपर। एक दूसरे पर इल्जाम लगाते दिखाई देते हैं। हुकूमत को कहो तो वो कहते हैं ऑपोजिशन देखें जलसे धरने कर रही है, जरा ख्याल नहीं है। ऑपोजिशन वाले कहते हैं हुकूमत कौन सा ख्याल कर रही है। लेकिन ये कितना संजीदा मामला है, क्योंकि अगर दूसरी वेव में हमें नुकसान हुआ तो वो जो हमने पहले बेहतरी आई है, क्या उसकी वजह से मजीद प्रॉब्लम में नहीं चले जाएंगे। कुछ इस पर बात होगी और कुछ ऑपोजिशन और हुकूमत की जो वॉर चल रही है, वॉर है ऑब्वियसली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो कहते हैं उठा के बाहर फेंक देंगे आपको, आप कहते हैं देख लेंगे, तो वो कह रहे हैं गोली मार देंगे और हम कुछ और चले। वॉर बहुत तरह की होती है, टग ऑफ वॉर होती है, साइलेंट वॉर होती है। इस पर चल रहे हैं, ये इख्तलाफात हैं, वो आपको मान ही नहीं रहे। अच्छा जी, तारुफ खुद हो गया अली नवाज अवान साहब का इंट्रो के बीच में ही। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, वो ज्वाइन करेंगे। वाशिंगटन से होंगे सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब, ज़रा उनसे अमरीकी इंतखाबात के ऊपर भी जो है वो कुछ बात होगी। चौधरी साहब, धांधली का इल्ज़ाम अमेरिका में भी लग गया है, ये हमारी मॉनिटरिंग तो नहीं कर रही अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज भी कि भाई ज़रा वही वाला माहौल बना दें? हमें वहां भी दिख रहा है अमरीकी सदर कह रहे हैं कि अगर मैं हारा तो मैंने फिर मानना नहीं है ये सारा मामला। और वहां पर भी स्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम जो है और इदारों के ऊपर जो है इल्जाम जा रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सियासत के असरात अमेरिका में पहुंच गए जैसे अमेरिका के पहले पाकिस्तान में पहुंचते थे? बहुत शुक्रिया भाई साहब। पहले तो मैं काशिफ अब्बासी साहब की वालदा की डेथ हुई है, मैं बिल्कुल बहुत ही अफसोस है। काशिफ साहब से भी मैंने अफसोस किया और उनके लिए, उनकी वालदा के लिए भी दुआ गो हैं, उन सब के लिए, सारी फैमिली के लिए दुआ गो हैं। देखिए, अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं ये बहुत इस वक्त सवाल ये नहीं है, सवाल सोसाइटी का है कि इस कदर पोलराइजेशन इससे पहले अमेरिका के इलेक्शन में कभी पोलराइजेशन नहीं हुई। इससे पहले आपने देखा होगा एक सोशलिस्ट कैंडिडेट थे जो बेसिकली डेमोक्रेट पार्टी के अंदर थे, बर्नी सैंडर्स। तो कभी कोई अमेरिका में 1934 के बाद ये पहला कैंडिडेट था जो बिल्कुल सदारती लेवल पे कंपटीशन पे गया और उसने बहुत वहाँ पे सोसाइटी को एक खुला मैसेज दिया कि अब सरमायादारी के तहत ये मसाइल हल नहीं हो सकते। और वैसे भी दुनिया ने देखा जहाँ जहाँ पे रियासत मौजूद थी पेंडेमिक के ऊपर, वहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में लड़े, और जहाँ पे बड़ी बड़ी मुश्किलें थी लेकिन रियासत को उन्होंने निकाला हुआ था बुनियादी इंसानी ज़रूरियात में से, तो वहाँ पे तबाही हुई और अब भी हो रही है। तो अमेरिका के अंदर इस वक्त जो पोलराइजेशन है सोसाइटी की, वो मैंने जब से होश संभाली है तो मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी पोलराइज्ड सोसाइटी हो जितनी अब है। लग ये रहा था कि शायद जो अंदाजे थे कि वो बहुत आगे है जो बाइडन, लेकिन अब जो जब कंपटीशन आया है तो नेचुरली वो एक नेगेटिव कैंपेन की है, एक वाइट सुप्रेमेसी पे कैंपेन की है अमेरिका ग्रेट के नाम से। तो उस बुनियाद पर एक नफरत की दीवार खड़ी हो गई है
جس کی وجہ سے پولرائزیشن آپ وہاں بھی دیکھ رہے ہیں, گا وہ پولرائزیشن انسٹیٹیوشنز پہ الزام آپ وہاں بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر نتائج آئے تو وہاں پر ہمارا والا حال تو نہیں ہوگا نا, سڑکوں پہ نکل کر انسٹیٹیوشن نہیں کہیں گے گورنمنٹ کو اٹھا کے پھینک دیں. ہو سکتا ہے سڑکوں پہ نہیں, سڑکوں پہ نکلا جا سکتا ہے اگر ٹرمپ ایکسپٹ نہیں کرتے. آپ کو یاد ہے جب بش جونیئر تھے تو اس وقت ذرا ایک لمحے کے لیے انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیے تھے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا, اور امیڈیٹلی جب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا وہاں پہ بھی اس وقت پرابلم ہوا تھا وہاں پہ ایک ریاست کے اندر جس کی بنیاد پر وہ جیتے تھے. تو یہ ہوتا ہے. اور اب اگر اس وقت بائیڈن جیت جاتا ہے فرض کر لیں, تو ٹرمپ تو ایکسپٹ نہیں کرے گا. اور آپ کے خیال میں وائلنس ہوگا وہاں پر بھی, اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوگا, وائلنس ہوگا؟ جی بالکل, وہ وائلنس تو آلریڈی موجود ہے سوسائٹی کے اندر, اور اس کو پھر جلا بخشی جا سکتی ہے. لیکن ان کے جو سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں, انہوں نے ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس پروسیس ادا رکھے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ پالیٹکس, ہم اس میں کوئی دخل دینے کے لیے تیار. اوکے ٹھیک, کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو بھی اب کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. نہیں, امریکہ کے منظور صاحب جو ذکر بھی کر رہے ہیں, دیکھیں وہ پاپولر ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے ان کا, اور اب پچھلی دفعہ ہیلری 30 لاکھ ووٹ زیادہ لیا تھا. اور یہ جو بش کی بات کر رہے ہیں, جو ایلگور کا الیکشن ہوتا وہ بھی سپریم کورٹ تک گیا تھا. جو وائلنس کی بات کر رہے ہیں, بہت صحیح بات کی, پولرائز سوسائٹی ہو گئی ہے امریکن, جو وہ ایجنڈا لے کے, جو منشور لے کے ریپبلکنز آئے ہیں, اور جو ڈیموکریٹس کا ٹوٹل ڈفرینٹ منشور ہے ان کا. اگر وہ دیکھیں ان کے اندر امیگریشن لاز کے اوپر بالکل ڈفرینٹ سٹینس ہے. ہمارے لیے کیا سوٹیبل ہے؟ ہمارے لیے تو جو بھی ہے ایسا, جو دیکھیں اب دیکھیں اگر اسی طرح ڈیل کرے گا. نہیں, ٹرمپ کی بات دیکھیں نا, پہلے جب ہم لوگ آئے تھے شروع میں سال پہلے, تو ٹرمپ کہہ رہا تھا ہمیں ڈو مور, بعد میں ہم نے اسے کہا نو مور, اور وہ ٹیبل پہ بیٹھا. آج افغانستان سے نیٹو فورسز کا انخلا کی بات ہو رہی ہے, سولوشن کی بات ہو رہی ہے, ہمارے لیے تو بہت زبردست بات ہے. دوسری طرف اگر آپ ریلیجیس جو اینٹی, اگر نا ایران کے لیے جو انہوں نے سینکشن سٹرونگ کیے ہیں, بہت سخت کر دیے ہیں ایز این بارڈر کنٹری, ایز این اسلامک کنٹری, ہمارے لیے وہ بڑی غلط بات ہے. تو ہم نے تو یہ دیکھا, اگر پاکستان کے لحاظ سے سوچا تو ہمارے لیے تو وہی اچھا ہے جو ہماری جو بات سنے, جو ہماری بات سمجھے, اور ہمارے نہیں کہیں سنی. آپ کو بتا دیا وار آن ٹیرر پہ جو سٹینس پہلے تھا, اور جو وار آن ٹیرر پہ سٹینس اب ہے, جو شام پہ پہلے سٹینس ان کا تھا اور شام پہ جو بعد میں سٹینس ان کا تھا, یہ ڈیفرنٹ ہے نا. پاکستان کے لیے وار آن ٹیرر پہ جو پالیسی ٹرمپ کی ہے وہ پاکستان کی پالیسی تھی, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو پالیسی انہوں نے ایران کے لیے رکھی ہے اسے ہمیں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کنسرنز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے, کنٹینیوٹی ہو جائے گی پالیسی. تو کوئی بھی جائے گا, روک نہیں سکتا. گورنمنٹ کی بھی تو آپ لابنگ کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ کدھر آپ جہاں پاکستان کی بہتری ہو, جو پاکستان کے سٹینس کو مانا جائے, جو اس طرح پاکستان کو اس سے پچھلے 3 اشروں میں جس طرح پاکستان گزرا ہے ان کی پالیسیز کو اوبے کرتے کرتے اور کہاں پہنچ گیا ہے, تو اس سے باہر. ٹھیک, طلال چودھری صاحب ادھر بھی آواز آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اگر میں ہار گیا, میں نے نہیں ماننی ہار شار. یہ تو پاکستانی سیاست کی ریفلیکشن ہے. ادھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباسی صاحب, میں خیال ہے آڈیو کا شاید کوئی ایشو ہے, وہ کر دیں ریزالو. طلال چودھری سے آپ نے پوچھ لیا سپریم کورٹ میں چلے گئے تو سپریم کورٹ ججز کو باہر نکالنے والے بندے ہیں. آپ نے ان سے پوچھ لیا, میں نے ان سے اس لیے پوچھ لیا کہ امریکہ کی سیاست میں آپ کو جو ہے وہ یہ نتائج تسلیم کرتے تھے, لوگ مانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے کوئی رول سپریم کورٹ کے لیے ادا کرنے کے لیے امریکہ میں بھی ہے, کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے. عباس صاحب, 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے. دیکھیں 2 بنیادی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ بائیڈن نے تو پاکستان کے بارے میں اپنی پالیسی کو واضح کر دیا کہ ہم پیسفل ٹرانزیکشن آف پاور چاہتے ہیں, وہ 1 مہینے میں ہو جائے, 2 مہینے میں ہو جائے, 2 سال میں ہو جائے. یعنی انہوں نے یہاں پہ جو باتیں ہو رہی تھی مارشل لا کی یا اس کے چانس کو تو بالکل ختم کر دیا. دوسرا, ٹرمپ کا بھی میں سن رہا تھا, وہ جو تارڑ صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ ٹرمپ بھی خوش نہیں ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر. پاکستان واپس جو ہے وہ چائنا کی جھولی میں گر گیا ہے یا کس قسم نے باتیں کی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت کھڑی کہاں پہ ہے. ظاہر باتوں سے یہ بے شک اپنے مفادات ہوتے ہیں, گورنمنٹ تو ظاہر یہ نہیں کہہ سکتی, ہماری گورنمنٹ آفیشلی تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ٹرمپ جیتے یا بائیڈن جیتے, لیکن ان کی باتوں سے یا پی ٹی آئی کے لوگوں کی باتوں سے گورنمنٹ سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ابھی ورکنگ ریلیشن شپ ایسی ہے. اگر
ٹرمپ پی آ ٹی جائے آئی نے تو آؤٹ رائٹلی وہاں پہ کیمپین کی ہے. پی ٹی آئی نے آؤٹ رائٹلی جو ہے اس کی ٹرمپ کی کیمپین کی ہے. یہ تو سارے پاکستان میرے پاس ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ سے آئے ہیں ہمارے ایک دوست پارٹی کے عہدیدار ہیں, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اوپن کیمپین کی ہے, کوئی امریکہ کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور اپوزیشن بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن کے انتظار میں ہے, لیکن ٹرمپ کے دعوے اپوزیشن کی طرح کے بنتے جا رہے ہیں. میں نہیں مانوں گا اگر ہار گیا تو ہم نہیں کھیلنے دیں گے. طلال چوہی صاحب جی جی اب آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے, آپ بات کر رہے تھے, ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی میرا خیال ہے کہ پہلے ابھی میرے بھائی علی ایوان صاحب نے بات کی تھی میری کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی یا سپریم کورٹ کی اس طرح کی کوئی بات کی تھی. نہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے وہاں کے سپریم کورٹ کے حالات بتا کے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہونا چاہیے, مطلب کیونکہ یہ خود بھی سپریم کورٹ کے بارے میں بات کرتے رہے. میں گزارش میرا یہ مقصد نہیں کہ یہ خود وکیل ہیں, بچ جائیں گے مجھے بسوا دیں. میں جب سپریم کورٹ سے نااہل ہوا تھا تو میں نے باہر نکل کے یہ کہا تھا کہ اگر میری نااہلی سے عدلیہ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے تو میں نااہلی قبول کرتا ہوں گی, لیکن یہ عزت میں اضافہ اس دن ہوگا جس دن کس دن آئین توڑنے والے کسی آمر کو پھانسی کے پھندے سے جھولے گا. سو ہماری قربانیوں سے یا ہماری نااہلیوں سے شاید عزت میں اس طرح اضافہ نہ ہو جب تک کہ آئین توڑنے والے کو سزا نہیں ہوگی. اب میں آتا ہوں امریکن الیکشن پہ. عادل صاحب آپ نے الیکشن دیکھا اور بہت ہی یعنی ٹرمپ نے جس طرح کا الیکشن کا ماحول امریکہ میں بنایا ہے شاید ہی پہلے بناؤ, مگر کیا آپ نے کچھ دیکھا ہے کہ کوئی ایسی آپ کو خبر آئی ہو کہ اچانک 6 بجے پولنگ ایجنٹ باہر نکال دیے ہو, یا آپ کو خبر آئی ہو کہ الیکشن سے 15 دن پہلے ایک بڑی جماعت کے سربراہ کو نااہل کر دیا گیا ہے, یا کوئی خبر آئی ہو کہ رات 11:30-12 بجے عدالت لگا کے کسی امیدوار کو جیل بھیج دیا گیا ہو, یا آپ کو خبر آئی ہو کہ RTS بیٹھ گیا ہو. یہ وہ قومیں نہیں ہیں نا جی, اسی لیے تو وہ بہت آگے نکل گئے ہیں, ہم اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو طلال صاحب دو تین باتیں نا اس میں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر بھی پولنگ ٹائم ایکسٹرا لینے کی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ سے وہاں اگر کوئی نااہل ہو جائے تو وہ نااہل ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی کانگریس مین ہو, کوئی انڈیویجول ہو, کوئی پارلیمنٹیرین ہو, عام بندہ ہو. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جی وہ اس کام میں نہیں پڑتی. نہیں, اگر کوئی کنٹیمپٹ, طلال ٹھیک کہہ رہے ہیں, طلال یہ کہہ رہے ہیں, بالکل بات طلال کی بات سے ایگری کرتا ہوں. وہاں کسی سیاستدان پہ $10 کی کرپشن کا الزام بھی لگ جائے نا تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے, اس کو نوبت ہی نہیں آتی, جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ طلال از رائٹ. یہاں الٹا ہے, یہاں پاناما پیپرز میں بھی نام آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بت بیٹھے ہیں, انہیں پاش کر دو. اگر پاناما پیپرز میں نام آ بھی جائے تو ہم بلیک میل کرنے لگ جاتے ہیں, ویڈیوز لے کے آنے لگ جاتے ہیں, ہم مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے ججوں سے ڈیل کرنے لگ جاتے ہیں. اگر کام نہ چلے تو ہم ریوارڈ کرنے لگ جاتے ہیں, جیسے جسٹس تارڑ کو صدر بنایا. بالکل امریکہ جیسے حالات پاکستان میں نہیں ہے, انڈرسٹینڈیبل. اور یہاں الحمدللہ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. جیسے ابھی ایک ہم بل انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہو رہے تھے اور اس کے اندر شو آف ہینڈز کے تھرو ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ جو الزام لگتے ہیں اسے آگے کی طرف بڑھا جائے اور جس کا صحیح مینڈیٹ ہے اس کی ریفلیکشن ہو. جی طلال صاحب. عادل صاحب دیکھیں بڑا اچھی بات کی. عادل وہاں پہ بھی صاحب میں آتا ہوں کی طرف, صاحب میں آتا ہوں ذرا طلال صاحب کو کمپلیٹ کرنا. وہاں پر کوئی کورٹ جو ہے وہ فورن فنڈنگ میں 6.5 سال سٹے نہیں دیتی. اگر دیتی ہوتی تو وہ نااہل بڑی جلدی کر دیتی ہے. وہاں پر BRT پر سٹے نہیں ملتا. وہاں پر دورہ معیار نہیں ہے کہ آئین توڑنے والے مشرف کو چھوڑ دیا جائے اور سائیکل چور کو سزا دے دی جائے. اور میرا بھائی بات کر رہا ہے, میں امریکن کورٹس کے فیصلوں پر آنا نہیں چاہتا, پھر یہ کہیں گے بڑا ذاتی ہو گیا ہے. کیلیفورنیا کے کورٹ کے فیصلے بھی ادھر پڑے ہیں. سو میں اس بات کو ابھی آپ کے ٹاپک تک رکھنا چاہتا ہوں, اور بات نہ کریں تو بہتر ہے. اس کے فیصلوں کی بات ہو رہی نا, اب بات اس کو اب سن لینا جی. بات یہ ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ کورٹس کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیں من و ان سے قبول ہے, دل سے قبول ہے, لیکن میری ایک ہی گزارش ہے کہ دورہ معیار نہیں نا جی. یعنی میرے جیسے کو تو سزا ہو جائے اور جو جس نے آئین کی کتاب کو روند کر پھینک دیا ہے وہ اس کو سزا نہ ہو. یعنی 4 ماشاءاللہ پاکستان میں لگے ہیں. مجھے چلے کچھ 4 گھنٹے کی لمبی بحث ہو جائے گی طلال صاحب کہ ابھی اس کو سمیٹتے ہمیں گھنٹوں چاہیے ہوں گے, گھنٹہ نہیں. جب آپ آرٹیکل 6 لگائیں, اس کے بعد ECL سے نام نکال دیں, اس کے بعد آپ خود خاموش ہو جائیں, ٹھنڈے ہو جائیں, تو پھر جواب کیا دیواروں سے لے جائیں گے؟ عادل عباسی صاحب کالی پٹیاں پہن کے اوتھ لیں,
عادل عباسی صاحب، یہ میرا کام نہیں ہے، میں نے کوٹ وہ ختم نہیں کی، اور عمران خان کی حکومت میری نہیں تھی کہ میں پروسیکیوٹر کی ٹیم ہی اڑا دیتا، میں جو اس کا جواب تو یہ دیں گے آپ کو ملزم کے ساتھ مل جائے۔ دیکھیں میں اس بحث میں پڑھیں گے تو یہ اس میں جیت نہیں سکتے، یہ دیکھیں ان کے پولنگ ایجنٹ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھی ہیں، 70% جو اس کا جواب تو خیر آپ کو خود علی امان صاحب دیں گے، لیکن وزیر داخلہ تھے چودھری نثار صاحب، آپ اسٹیٹ منسٹر تھے جب پرویز مشرف صاحب یہاں سے گئے۔ 70% لوگ تو وہ ہیں جو مشرف کے ساتھ ہیں، علی امان جیسے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں زاہد حامد کی بات کریں، جنہوں نے ایل ایف او بنایا تھا، دیکھیں ایل ایف او کس نے ڈرافٹ کیا تھا؟ دیکھیں ہمارا المیہ کیا ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ویسٹ کو، امریکہ کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہاں پہ بھی چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے پیش کی جاتی ہیں۔ مثلا ٹرمپ پہ کون سا الزام نہیں لگا ٹیکس چوری کرنے کا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ٹیکس ہی نہیں دیتا، اتنا امیر آدمی ہے، جہاز رکھے ہوئے ہیں، ٹیکس ہی کوئی نہیں دیتا۔ جو بائیڈن پہ الزام لگا کہ اس نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا، ابھی انہوں نے وہ نکالا کہ اس کے بیٹے کا جو پارٹنر تھا اس نے کہا کہ ہاں جی اس کو پتا تھا جب ہم معاہدہ کر رہے تھے اسے بینیفٹ ملا۔ وہاں پہ لابنگ ہوتی ہے پیسے لے کر، یہاں پہ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ رزلٹ وہاں پہ بھی رکا ہوا ہے، آر ٹی ایس سسٹم تو چلو نہیں بند ہوا، لیکن رزلٹ ابھی صبح سے بالکل وہاں کھڑا ہوا ہے۔ سر ادھر لابنگ ہوتی ہے، ادھر پورا کا پورا سفیر ہی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یہ بھی تو ایشو ہے نا؟ نہیں وہ تو جی میں کہہ رہا ہوں ادھر لابنگ ہوتی ہے، ادھر لابنگ کے نام پہ پورا سفیر ہی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ جی ایسے ہی ہوتا ہے، سفیر بھی ہو جاتے ہیں، پریس والے بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور پریس والا کیا امپیکٹ ڈال دے گا اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو؟ نہیں بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں، آپ ہی تو سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ اگر پریس والا خبر تو آپ کے پاس رہی نہیں، اب اسی پریس والے کی بات تو نہیں کر رہے جو بعد میں سفیر بن گیا تھا؟ عادل عباسی صاحب آپ میرے خیال ہے حسین حقانی صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں مجھے، لیکن پروپیگنڈا ضرور ہے۔ حسین حقانی صاحب کی بات تو نہیں کر رہے، وہ پہلے صحافی تھے پھر سفیر بن گئے تھے۔ آپ اس میں بڑے کمال کے لوگ ہیں، اس میں آپ سیاہ کو سفید بنا دیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک سفیر کا مقابلہ آپ ایک صحافی سے کر رہے ہیں، اور اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو میرے ذہن میں پھر حقانی صاحب کا نام آ رہا ہے۔ غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ غصہ نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ امپیکٹ کوئی نہیں ہے نا۔ ایک سفیر کے ادھر سے ادھر ہونے میں اور ایک صحافی کے ادھر سے ادھر ہونے میں بڑا فرق ہے، مکس نہ دیکھیں نا سفیر کو بھی، سفیر دیکھیں نا، میری گزارش سنیں، جب آپ یہاں پہ ایک اس قسم کا سوال صرف اتنا تھا کہ اسامہ بن لادن کہاں سے نکل آیا ہے، زرداری صاحب صبح 7:30 بجے ان کو یا 9 بجے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ نکلا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صدر پاکستان ہوں، سپریم کمانڈر ہوں، مجھے رات کو 2 بجے انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ نے نہ تو ان کو روکا ہے تو نہ مجھے بتایا ہے، تو آپ صبح بتا رہے ہیں۔ اس کے ایک ہفتے بعد وہاں پہ آ جاتا ہے، میمو گیٹ آ جاتا ہے، اور میمو گیٹ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے آرمی چیف نے یہ نہیں کہا کہ میمو ایک حقیقت ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس نے ٹھیک کیا ہے؟ چودھری منظور صاحب غلط کیا ہے، وہ ایک انتہا سے آرمی چیف نے یہ کہا، ریئیکشنری ہو کر، تو ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے نا، نہ کرو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت کے آرمی چیف نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ میمو ایک حقیقت ہے؟ آرمی چیف کون تھا؟ کیا نہیں صاحب؟ تو آرمی چیف کے بعد اس نے معافی مانگی نا اس پہ۔ آج آپ جو ہے وہ آدھا کام آئی ایس آئی چیف نے، اب عادل بات کی ہے تو سنیں بھی، یہ نہ کریں آپ بات کر کے پھر ٹوک کے آگے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں آرمی چیف معافی بھی مانگی نا آئی ایس آئی چیف نے، آئی ایس آئی چیف نے معافی مانگی کہ ہم نے غلط کیا تھا، ہم نے زیادتی کی تھی، ہم پیپلز پارٹی کو غداری کا ٹھپا لگوانے گئے تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ میاں صاحب نے بھی معافی مانگی بعد میں، آسما جہانگیر کے الفاظ یاد ہے نا سپریم کورٹ کے باہر، اس نے کہا معافی تو ابھی یہ بلوچستان کی گورنمنٹ توڑنے میں آپ لوگ ساتھ تھے، معافی مانگ لی، میں ہوں یا نہ ہوں۔ چوئی صاحب یہ بلوچستان کی گورنمنٹ توڑنے میں آپ لوگ ساتھ تھے، پھر معافی مانگ لی۔ معافیاں یہاں ہوتی رہتی ہیں، میں معافی سے انکار نہیں کر رہا، میاں صاحب نے بھی مانگ لی معافی۔ نہیں معافیاں ہوتی نہیں رہتی، یہ اور بات ہے۔ اگر جس بندے نے کیس بنایا ہو، جس بندے نے کیس بنایا ہو، آپ کس چیز کو کس سے ملا رہے ہیں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ جس بندے نے کیس بنوایا ہو، جو مین کردار ہو اس کا، جو مین کردار ہو، وہ معافی مانگے اور کہے کہ ہم نے غلط کیا تھا، اس کی اور بات ہے۔ وہ معافی مانگ کر کہے کہ ہم نے غلط کیا تھا، وہ اور بات ہے۔ سر اگر وہ اپنی غلطی پہ معافی مانگتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے، میں انکار نہیں کر رہا، مجھے سوال یہ کرنا ہے آپ سے کہ کیا میمو حقیقت تھی یا نہیں تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میمو گیٹ جھوٹا تھا؟ نہیں، اس کا مطلب تو پھر کون لایا تھا؟ جو بندہ مین کردار تھا اس کا، پھر کون لایا تھا؟ وہ تو جنرل پاشا تھا۔
تو میں آپ نے سفیر کیوں فارغ کیا؟ جی بالکل کر دیا. کیوں کیا؟ ڈٹ جاتے؟ اس لیے کیا کہ اس پہ الزام آ گیا. الزام پہ تو اس طرح آپ کی آدھی پارٹی کھڑی ہوئی, آپ نے سب نے شہری رحمان گئی. شہری رحمان بھی تو پیپلز, دیکھو نا اس کو ریپلیس کس نے کیا, شہری رحمان کو. شہری رحمان بھی تو پیپلز پارٹی کی تھی نا. سر نہیں کرتے نا فارغ, اگر آپ کو یقین نہیں تھا الزام پہ آپ نے فارغ کیا تو آپ نے کسی کی سنی نہ بات. جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس رہنے دیں. کسی میں ہمت ہے کہ پوچھ لے کہ اسامہ بن لادن کا کیا ہوا, کسی کے باپ میں ہمت ہے, پوچھ لے. سر اس طرح نہ کریں نا, پھر آپ نے ایکسٹینشن بھی دی اور پھر یہ مانا بھی کہ میں نے حکومت کی مدت پوری کرنی تھی اس لیے ایکسٹینشن دی. کھڑے ہو جایا کریں نا سر وقت پہ. نہیں ایکسٹینشن تو پھر وہ سچویشن ڈیفرنٹ تھی, ہم لڑ رہے تھے اس سے. چلے ٹھیک ہے, ہوں گل مک گئی. جی طلال چوہی صاحب آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو مک گئی, گل ہی مک گئی. چوہی صاحب نہیں, اب آپ نے وہ بات سوال ٹائم گزر گیا, آپ کوئی نیا سوال کریں. وہ سوال خطرناک تو نہیں تھا؟ نہیں, ہم بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں باسی صاحب, اور یہ آپ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ میرا مطلب میں کسی سوال سے ڈرتا ہوں گا یا میں جواب نہیں دوں گا. اگر میں اس طرح کا ہوتا تو اچھا میں چلے سوال کر دیتا ہوں, میں سوال رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ابھی میاں صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا کہ میاں صاحب نے معافی مانگی میمو گیٹ کے معاملے پر, تو بڑی زیادتی کی تھی میاں صاحب نے پھر ایک منتخب حکومت کے سفیر کو فارغ کرانے کے لیے اور منتخب حکومت کے خلاف سازش کی تھی. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنی ہماری پرانی غلطیاں ہیں ہم نے تو اس سے سیکھا ہے, اور آئندہ بھی کوئی غلطی ہوگی تو ہم اس سے سیکھیں گے. ہم غلطیاں دہرائیں گے نہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کیونکہ آپ اس طرح کے ہیں تو اب ہم نے کچھ نہیں کرنا. لیکن جیسا ایک بات بتائیں, میری پوری جواب جی چلیں بات کر لیں. دیکھیں نا, گزارش یہ ہے, ہم تو غلطیوں سے سیکھنے والے جمہوری لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور آئندہ بھی کوئی غلطی ہوگی تو آپ کے سامنے مانیں گے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک میں جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہوا وہ حلف کی پاسداری نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن چوری ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کٹ پتلیاں آئیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھی اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ججوں کی ویڈیو بنا کر ان کو بلیک میل کریں, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں پارٹیاں توڑی. اور بریک کے بعد, تاکہ لمبی پر جواب دینا ہے آپ نے دونوں کا, ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. جی اچھا, میں تھوڑی دیکھیں سملیرٹی بہت ساری ہے. ہمارے بھی ایک لیڈر ہیں ابھی منظور بھائی جس طرح بات کر رہے تھے, ان کو وہ بھی ٹیکسٹ چور ہیں, اور انہوں نے بھی رات 10 بجے اعلان کر دیا تھا کہ میں جیت گیا. تو سملیرٹیز ہیں ہمارے 2013 میں میاں صاحب. جی مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا؟ میں ویسے بات کر کمال ہو گیا, پہلے آپ تنگ کر رہے تھے, میری باری. ٹھیک ہے. اچھا اب مزیدار سین سنے. طلال چودھری نے باتیں کی, اس نے بات کی کہ جو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جنہوں نے آئین توڑا ہے. بھائی آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ جس کو بڑا ڈیموکریٹ ہیں, ضیاء الحق نے آئین توڑا اور اگلی اسمبلی نے پارلیمنٹیرینز نے بیٹھ کے اس کو امینڈمنٹ کر کے اس کو آئین کا حصہ بنا لیا. اس کے بعد مشرف نے آئین توڑا, اسمبلی آئی, اس نے بھی اسے آئین کا حصہ بنا لیا. پھر ایل ایف او آیا, زاہد حامد صاحب مشہور زمانہ, زاہد حامد ان کے بیٹے ہیں آج کل اسمبلی میں, جس نے ایل ایف او ڈرافٹ کیا. مشرف برا ہے, ایل ایف او ڈرافٹ کرنے والا میں اپنی پارٹی میں لے لیتا ہوں. اس کے پیچھے جو برین چائلڈ ہے مشاہد حسین, میں اس کو پارٹی میں لے لیتا ہوں. مشرف کی زیادہ ٹیم تو خیر ہمارے پاس ہے, جو ان کے پاس کرتا دھرتا تھا شاید وہ ان کے پاس ہے. اب آ جاتے ہیں جوڈیشری پہ. جوڈیشری بہت اچھی ہوتی ہے جب اسحاق خان جو پریزیڈنٹ تھے وہ اسمبلی توڑتے ہیں اور جج انہیں بحال کر دیتے ہیں اس اسمبلی کو. باقی کسی کی اسمبلی بحال نہیں ہوئی, ان کی بحال ہوئی, بڑے اچھے تھے جج. جسٹس نسیم حسن شاہ کے خلاف ہوتے ہیں تو اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جوڈیشری کے اوپر. بس نہیں چلتا, جسٹس تاڑو کو بریف کیس دے کے بلوچستان بھیج دیتے ہیں. جسٹس نسیم حسن شاہ برا ہو جاتا ہے اور جسٹس رفیق تاڑڑ اچھا ہو جاتا ہے, جسٹس نسیم الزماں اچھا ہو جاتا ہے. پھر جسٹس قیوم کو فون کر کے لوگوں کو سزائیں دلواتے ہیں. پھر جسٹس قیوم برا ہو جاتا ہے جب وہ کیا بن جاتا ہے اٹارنی جنرل پیپلز پارٹی کے دور میں. پھر یا این آر او کر کے مشرف کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں, اور ایل ایف او ججز پھر ایل ایف او ججز اچھے بھی ہو جاتے ہیں عادل, جب وہ 11 سال پرانی ایک کیس کے اندر ریلیکسیشن دیتے ہیں میاں صاحب کو. اس کے بعد 5 ججز جو پاناما پہ انڈسکلوز ایسٹس پہ سزا دیتے ہیں وہ برے ہو جاتے ہیں. پر ان میں سے 2 ججز بہت اچھے ہو جاتے ہیں جب وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کو بیل دے دیتے ہیں. ہو گیا. پھر دیکھیں یار, تبھی تو میں وہ کہنا یہ چاہتا, وہ کہہ رہا یہ سب پرانی باتیں, اس پہ ہم معافی مانگتے ہیں. 2007 کے بعد آ جاتے ہیں. ابھی آپ ہی نے ذکر کیا کالا کوٹ کیمپین کے عدالت چلے جاتے ہیں, پھر ہم نے معافی مانگ لی. شہباز شریف الیکشن سے پہلے کہتے ہیں 1 ہفتہ پہلے میں تو پرائم منسٹر بنا ہوا تھا, ہم تو کیبنٹ ڈیسائیڈ کر رہے تھے. معافی مانگ لی تھی 2007 میں,
اس کے بعد جو مرضی کیا. یہ میں لاسٹ الیکشن کی بات زبیر صاحب کے جانے تک جو ہے وہ نہیں, وہاں تک انہوں نے ساری معافی مانگ لی. عادل وہ لڈو کھیل رہے تھے یار, آپ لڈو کھانے گئے تھے, لڈو کھیل رہے تھے, آپ اس کو کس طرف لے جاتے ہیں. عجیب ہے یار طلاق کی باتوں میں, طلاق کو سیریس نہ لیا کریں. اب آ جاتے ہیں کہ آج اس وقت جہاں ملک کھڑا ہے, اور عادل ہم نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. اس ملک میں آج پہلی دیکھیں, آپ نے بھی کورونا پہ بھی بات کرنی ہے, ہمارے فائنینشیل ٹرموائل تھا, فائنینشیل ٹرموائل تھا. آج جتنے انڈیکیٹرز, عادل مجھ سے نہ پوچھیں, آئی ایم اے پارٹی, طلال سے نہ پوچھیں, منظور بھائی سے نہ پوچھیں, کسی اکانومسٹ کو بٹھا لیں اور اس سے اعداد و شمار پوچھ لیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا, ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, ہمارا اسمال میڈیم انٹرپرائزز بڑھ رہا ہے, ہمارا لاسٹ کے انفلائشن ایڈ کر لیں, ہاں انفلیشن, فوڈ انفلیشن ایڈ کر لیں, ہماری جو کور فوڈ انفلیشن ایڈ کر لیں, شارٹیج ایڈ کر لیں. میں کہہ رہا ہوں سر, بالکل مان رہے سر, یہ کمیشنز کی رپورٹ ایڈ کر لیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آگے سنتے جائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے سارے مسائل کورونا کو بکتایا, دنیا کے بعد بہترین 4 ملکوں میں آگئے, اکانومی کے ہمارے انڈیکیٹرز بہترین ہو گئے. اب جو آپ نے بات کی سب سے بڑا مسئلہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, ماسس کو ان انڈیکیٹرز کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ بے شک ان کو فجنگ کہہ دیں, لیکن اگر ماسس تک آپ وہ چیز نہیں پہنچا پا رہے تو لوگ تو کمپیئر کریں گے کہ دو دور ادوار میں کیا. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو اب, بالکل. میں کیا 2 سال کمپیریزن ہوتا ہے ایپل ود ایپل, مینگو ود مینگو. 2 سال کی حکومت پیپلز پارٹی کی لے لیتے ہیں, آن ایوریج 5 سال میں پیپلز پارٹی کا جو انفلیشن تھا وہ 22.5% تھا آن ایوریج. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نون لیگ کے پہلے 2 سالوں میں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی. اب یہاں رک جائیں, اب جواب لیتے رہے. اب یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا جائے گا, بٹ وہ تو خیر چلتے ہی جائیں گی چیزیں. بٹ جوڈیشری کے حق میں طلال صاحب, ہماری فوج کے بھی, اور دیکھ آخری بات, سوری طلال تھوڑی آخری بات کروں گا, صرف مجھ سے ایک چیز بتا دیں, ایز این پاکستانی, چھوڑنے پیٹے آئی, چھوڑنے پہ آپ مجھے بتا دیں, آپ نے معافیا مانگنی, کیا یہ بیان جو ایاز صادق نے دیا ہے عادل, آپ ختم کر دیں کہ میں کہہ دیتا ہوں, آپ نے اس کو کریکٹ کیا کہ اس میں جو آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کا نام نکال دیا, چھوڑ دیں اس بات کو. آپ نے آج شاہ محمود قریشی کا نام لیا, اس کو کہا پسینہ آیا ہوا تھا, اس کی ٹانگیں کا, اور کیس کیا ہے, کیس کیا ہے, کیس یہ ہے کہ پاکستان ایک جنگ جیتا ہے, پاکستان کا بیانیہ پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے. میرا اپنا ماننا ہے, دیکھیں سیاست تو ہوتی ہے, سیاستدان ایک دوسرے پہ بہت تنقید کرتے ہیں, حکومتیں بھی کرتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بات یہ کہ شاہ محمود قریشی کی بھی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو جس کانٹیکس میں کر رہے ہیں اور آن دا فلور آف دا ہاؤس کر رہے ہیں, اس سے پاکستان کا نام جا رہا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے فورن منسٹر ہیں. چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں جی مہنگائی آپ لوگوں نے بھی دب کے رکھی ہوئی تھی اپنے دور میں, ہمیں کیا بتائیں. نہیں دیکھیں نا, ہم جب آئے تھے تو لاہور اسی شہر کے اندر آٹے کی تقسیم پہ 3 لوگ مر گئے تھے, لیکن 2 سال بعد 2 بڑے سیلابوں کے باوجود آپ کے یہاں پہ فوڈ شارٹیج نہیں ہوئی, بلکہ سرپلس تھی گندم, ایکسپورٹ کر رہے تھے ہم, گندم کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے تھے. ہم نے سپورٹ پرائس دی گندم کی اور باقی فصلوں کی. یہاں پہ کیا ہے, اس کے الٹ ہے, بالکل ریورس ہے. ہم جب آئے تھے 24% پہ گئی تھی مہنگائی, لیکن واپس لے آئے تھے ہم اس مہنگائی کو. ایکسپورٹس ہم 19 ارب ڈالر پہ تھے, 26 ارب ڈالر پہ لے کر گئے تھے. تنخواہوں میں اضافہ ہم نے 135% کیا, جو پینشنز تھی اس میں 100% اضافہ کیا. لوگوں کو انکم بڑی, 1000 ارب روپیہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں انجیکٹ کیا, جس کے نتیجے کے طور پر اس ملک کی صنعتیں چلی. بجلی کے کرائسس کے باوجود جو ہم نے نہیں پیدا کیا تھا, جو ہمیں ملا, اور اس میں افتخار چودھری صاحب کی موجودگی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں یہ سارے ایسے ہیں. کس نے یہاں پہ شمسی ایئر بیس دیے تھے؟ جناب مشرف نے. خالی کس نے کروائے؟ ہم نے کروائے. سلالہ پہ کس نے 40 دن بند رکھی سپلائی اور معافی منگوائی امریکہ سے؟ یہ سارے ایک جیسے. جی منظور بھائی آپ یہ بتائیں, بجلی کی قیمت, ایک منٹ ذرا بجلی کو لے لیں. یہ کہہ رہے ہیں بجلی ہمارے دور میں 8 روپے یونٹ, اور تیل کی قیمت $148 پر بیرل ان کے, اور 250 ارب سرکولر ڈیٹ ان کے. تیل کی قیمت 35.72 ڈالر پر بیرل. فوڈ انفلیشن کا تو آپ نے انفلیشن کا تو ریفرنس دے دیا, بجلی کا تو پی ایم ایل ہے. عادل مجھے مکمل تو کرنے دینا. جی کر لیں 2200 ارب روپیہ یہ سرکولر ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں 14,000 ارب روپے آپ نے قرضہ لے لیا ہے, آپ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. بالکل صحیح. لوگوں سے پوچھ, سرکولر ڈیٹ زیادہ ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ڈبل ہو چکا ہے آلموسٹ, لیکن آپ بجلی تو پیدا ہی نہیں کر رہے تھے. جب نون لیگ آئی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ملک اندھیروں میں تھا, اندھیروں سے نکال کے ہم اجالوں میں لائے ہیں, اس لیے ہمیں جلدی زیادہ منصوبے اور مہنگے منصوبے بھی کرنے پڑ گئے. اور آپ کی دور میں تو بجلی سر سچی بات ہے 16 گھنٹے 18 گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی.
تو یہ تو آپ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. کس نے نہیں کرنے ہمیں تو عدالت نے کام ہی نہیں کرنے دیا اس پہ. عدالت کون لے کے جاتا تھا؟ اب ہم نے یہ کوئلے پہ ہم نے ہی شروع کیا ہے نا, آ گیا نا. چلیں جی, طلال چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں مہنگائی آپ کے دور میں بھی تھی, اور ذرا اس پر جواب دے دیں, پھر میں نے کورونا کے اوپر آنا ہے. عادل عباسی صاحب, میرا خیال ہے جو ہم تینوں لوگ بیٹھے ہیں, تینوں الیکشنز لڑتے ہیں, اور تینوں میں سے کوئی بھی اکانومی کا بہت بڑا کوئی ماہر نہیں ہے, اور باقی جتنے مرضی کوئی فگرز کوٹ کر دے, ہمیں بڑا سادہ سا ایک کرائیٹیریا ہے. اور عادل عباسی صاحب, میرا تو کرائیٹیریا یہ ہے کہ گلی محلے میں کھڑے ہو کے جب ریڈی والے سے کسی مزدور سے جب حالات پوچھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. 70 سال میں چینی 55 روپے کی ہوئی, 2 سال میں 115 روپے کی ہوئی. 70 سال میں 35 روپے کا آٹا ہوا, 2 سال میں 75 روپے کا ہوا. یہ دیکھیے نا, 70 سال میں ڈالر کہاں تھا اور اس کے بعد ان کے دور میں کہاں گیا. اس کے بعد میں آپ کو انفلیشن سے لے کر کیا کہتے ہیں سٹاک ایکسچینج سے لے کر جتنے انڈیکیٹر کا بتا دیتا ہوں. لیکن میں دیکھیے نا, آپ عام آدمی کی بتا دیں, بجلی گیس کے بلوں سے لے کر اور یہ مہنگائی جو ہے, یہ کہتے ہیں جی سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. او بھئی کہاں ہو رہا ہے ٹھیک بھئی؟ ہمیں وہ جگہ بتا دے. پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھے لگتا ہے صرف بہتری آ رہی ہے, یا پرائم منسٹر ہاؤس میں وہاں کوئی ایسے حالات بن گئے ہیں کہ پاکستان خوشحال نظر آ رہا ہے. مجھے تو یہاں لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے. ٹھیک. اور بات یہ ہے ان کی اکانومی جو ہے, اور عادل عباسی صاحب وہ ہم تینوں سے پوچھنے کی بجائے اپنا کیمرہ لے جائیں, اپنے کیمرہ مین کو بلائیں. ابھی اس طرح کریں. بالکل عادل بھائی, طلال ٹھیک کہہ رہا ہے, مہنگائی تو بہت ہے. طلال یو آر رائٹ, طلال یو آر رائٹ. اچھا عادل بھائی, طلال ایک منٹ, طلال میں 1 منٹ, عوان صاحب 1 منٹ, میں نے آپ اپنا اس کو ابھی علی نواز کے نیچے سے ڈرائیور کو بلائیں اور اس سے پوچھے حالات کیا ہیں. اور دیکھیں نا, عام آدمی سے پوچھے, حالات تباہ و برباد ہیں, اور یہ یہاں بیٹھے مجھے گنا رہے ہیں جی وہ سرکلر. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. بھائی میرے تباہی آپ نے بول لیا نا, مہنگائی تو بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, عام آدمی پریشان ہے. یہ دیکھیں, ہم واحد گورنمنٹ ہے, ہم اسے اون کرتے ہیں کہ اگر جس چیز کو ہم ٹیکل نہیں کر سکے وہ مہنگائی ہے. اور طلال نے ایک بڑی اچھی بات کی. طلال نے کہا کیمرہ لے کے جائیں باہر, لوگوں سے پیچھے مہنگائی ہے کہ نہیں ہے. میں کروں 2 سوال پوچھنے آپ لوگوں سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ مہنگائی ہے کہ نہیں ہے, اور نواز شریف نے چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے. یہ دونوں کے آپ کو مثبت جواب آئیں گے, دونوں چیزوں کے مثبت جواب آئیں گے. اب میں سے آگے آتا ہوں, جو منظور صاحب نے بات کی, اس چوری کا مہنگائی سے کیا تعلق؟ نہیں, میں سوال پوچھ رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم سے بدلہ لیا جاتا ہے. ہم اس ملک کی اتنی خدمت کی ہے, اتنی خدمت, جو طلال نبی گنوا رہے تھے, آپ کو فیل نہیں ہوئی کتنی خدمت کی ہے؟ علی امان صاحب ایک بات بتائیں, ان کے کیسز اپنی جگہ, ان کو اب وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے. اپنی جگہ نہیں بھائی, کنوکٹڈ ہیں. عادل کیسز نہیں ہے, کنوکٹڈ ہیں. یہ دیکھیں, سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ, ہائی کورٹ سے کنوکٹڈ, اس کے بعد احتساب کورٹ سے کنوکٹڈ. کوئی عدالت چھوڑی نہیں ماشاءاللہ انہوں نے. میں اور کیسز کی بھی بات, رانا ثناء اللہ صاحب پہ بھی چل رہا ہے, احسن اقبال صاحب پہ بھی چل رہا ہے, دیگر لوگوں پر بھی چل رہا ہے جو انہوں نے زرداری صاحب پہ بنایا تھا. میرے خیال چلیں بریک لے لیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ مہنگائی کا جواب کی چوری نہیں ہو سکتا, آپ کی گورننس ہو سکتی. میں آپ کا سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کا عادل سب سے بڑا, اگر آپ کہیں گے ہم کیا فیس کر رہے ہیں اس وقت, سب سے بڑا مسئلہ ہم فیس ہی یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے, دیکھیں ہوا کیا پہلے, ایک تھوڑا 2 منٹ دیجیے گا, 2 منٹ 30 سیکنڈ میں بریک لیں. 30 منٹ ہوا کیا ہے پہلے, کیا کیا گیا ہے پہلے, یہ دیکھیں منظور صاحب کہہ رہے تھے ہم نے تنخواہیں بڑھا دی, 5ویں سال جا کے بڑھائیں, سرے میل بیچ کے پھر بڑھائی تھی, سرے میل بیچ کے لوگوں کو تنخواہیں دی تھی, پاکستان کے بجٹ میں سے دی نا. اکانومی سائز کیا تھا 1900 ارب, بڑھا نہیں سکے. جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گندم کا مسئلہ کیسے حل کیا, واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے 2 سال میں گندم کا مسئلہ تھا, انہوں نے سپورٹ پرائس بڑھائی, گندم کا مسئلہ دور ہوا. اس کے بعد چینی ان کے دور میں 140 روپے کی گئی. نوٹس لینا پڑا. جی چودھری منظور صاحب ذرا کوئی میں نے بریک لینی ہے. اب آپ رکے, نہیں میں نے اب بریک نہیں لینے دینی. اچھا ٹھیک ہے, 1000 ارب روپیہ بریک نہیں لینے دیں گے نا تو ہماری چینی اور مہنگی ہو جائے گی. بہت پسند کرتے ہیں پھر ان کو ملے گی نہیں. چودھری منظور صاحب, یہ جس چیز کا نہیں پتا ہے اس پہ نہ بات کیا کریں. بات بریک کے بعد آپ سے شروع کروں گا. چوہدری صاحب آپ سے شروع کروں گا بریک کے بعد, آفٹر دس. ویلکم بیک. چوہدری صاحب وقت تھوڑا کم ہوگا آپ سے ہی, آپ بات کرنا چاہ رہے تھے مہنگائی کے اوپر ہی, آپ جواب دینا چاہتے تھے. چودھری منظور صاحب, پتہ نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ دیکھیں اس وقت جب ہم آئے تھے تو اس وقت 1000 ارب روپیہ اکانومی کا سائز تھا. ہم گئے ہیں تو ڈبل کر کے گئے ہیں.
یہ بھی انہوں نے بھی کوئی 1950 سے اٹھائی ہے، یہ 3500 پہ گئے ہیں، ان کی دور میں سکڑی ہے، تو ان کو یہ فگر وہ نہ دیں جن کا ان کو پتہ نہیں ہے، فگرز وہ دیں، وہ تو لکھی پڑی فگرز ہیں۔ ہمیں بھی پینڈیمک کی طرز پہ عالمی بحران کا سامنا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے 2008 کے اندر دنیا کی ساری معیشتیں بیٹھ گئی تھی، بڑی بڑی معیشتیں کولیپس کر گئی تھی، ہم نے تو اس جو کولیپس کی ہوئی معیشت سے اس میں سے اٹھایا تھا اور واپس ان کو چیزوں کو ساری کو ٹھیک کر کے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں صرف بیانیہ بنانا ہے، بیانیے سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرا کرتے، بیانیے سے لوگوں کے مسائل نہیں حل ہوتے۔ آپ جتنا مرضی بیانیہ بنا رہے ہیں، جھوٹ پہ مبنی، جھوٹ بولیں، آپ صرف اپنے وعدے پورے کرنے ہیں۔ عمران خان کہتے تھے 1 سال بعد جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں، ابھی نکال کر چلا لیں۔ ٹھیک، وقت سر ختم ہو رہا ہے، طلال چودھری صاحب ان کو رسپانسبلٹی لینی ٹھیک، پڑے۔ طلال صاحب، چودھری صاحب کہہ رہے ہیں بیانیوں سے پیٹ نہیں بھرتا، بیانیے بس ویسے ہی ہوتے ہیں، بیانیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بیانیہ آپ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر تو موجودہ حکومت کی بات کریں تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا جی، آپ چھوڑ دیں، مطلب ہے کہ یہ علی اوان صاحب کو کیا فرق پڑے گا کہ چینی 55 کی 115 کی ہوئی ہے، یا آٹے کا کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں نا، ان کے ڈرائیور سے پوچھیں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ورکنگ کلاس سے، اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں، عام پبلک سے پوچھیں، لوگوں کی زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی چلیں جی مہنگائی پہ ہم مان جاتے ہیں، جو اس کے علاوہ کیا کیا ہے، کشمیر کیا وہ کہاں چلا گیا جی؟ وہ کسی اور نے دی ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے گیا ہے۔ کشمیر سے لے کے غریب کی روٹی تک کچھ چیز نہیں بچی۔ باقی ان کی عزت کتنی ہے، کسی دن کیمرہ لے کر ایک علی اوان صاحب کے حلقے میں پروگرام کریں اور ہمیں بلائیں، اور اگلا پروگرام ہمارے حلقے میں کریں اور انہیں ہم مہمان بلاتے ہیں، آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی عزت ان کی ہے، کتنے لوگ کتنی چاہت کر رہے ہیں اور کیا لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ٹھیک، سر 30 سیکنڈ رہ گئے سر، ابھی بیانیے سے کچھ نہیں بنتا۔ منظور صاحب، یہ روٹی کپڑا مکان کا بیانیہ لے کے 13واں سال ہے سندھ میں ان کا، اس میں سے 5 سال ہی فیڈرل گورنمنٹ بھی دیکھیں گے۔ سندھ کے اندر آج آپ نے بلومبرگ کی رپورٹ پڑھی ہے، دنیا کے ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے۔ سندھ وہ ہے جہاں صاف پانی پینے کا نہیں ملتا، سندھ وہ ہے جہاں غذائی اجناس کی کمی کی وجہ سے بچے مر جاتے ہیں، سندھ وہ ہے جہاں گندم 20 ارب کی چوری ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ علی اوان صاحب، بہت شکریہ۔ طلال چودھری صاحب، چودھری منظور صاحب تھے، لیکن کراچی کی آپ نے بات کی، میں اینڈنگ کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہی دوں گا کہ کراچی کو سیاسی یتیم بھی کہا گیا ہے، تو سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔